बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ ने आज बड़े बड़े इल्ज़ामात आयद किए हैं। उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब ने जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट ढूंढ ली है जो बीवियों, दामादों और बेटों के कहने पर फैसले हो रहे हैं। मरियम नवाज ने बड़े इल्ज़ामात लगाए। साथ ही ये कहा कि इस वक्त इमरान खान साहब सहारों की तलाश में, उन्हें हमेशा से सहारों की तलाश रही है ताकि अपने मर्जी के फैसले करवाए जा सकें। सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखा तो उसके जवाब में मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी सदर पाकिस्तान को एक खत लिख दिया। इस खत में बड़ी जारहाना किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की गई है। साथ ही साथ ये कहा गया है कि ये जनाब सदर, ये खत नहीं वज़ीर-ए-आज़म के नाम, बल्कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक प्रेस रिलीज दिखाई देती है। और बतौर सदर पाकिस्तान रियासत के सरबराह होने के नाते आपने कभी कानून नाफज करने वाले इदारों और अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयों की मजम्मत नहीं की। फिर जिस तरीके से आपने मुझे खत लिखा है, मुखातब किया है, उससे ये लगता है कि आप एक पार्टी की तरफदारी कर रहे हैं। हालांकि मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि आपके साथ ताल्लुकात को बेहतर रखा जाए, आइन और कानून के मुताबिक आप तमाम अमूर को चलाएं, लेकिन आपने हमेशा हुकूमत पर ऐसे तनकीद की जिससे आप हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन बनकर बैठे हुए हैं। सबसे अहम मसला इस वक्त मुल्क के अंदर मईशत का है कि मईशत कैसे बहाल की जाए। इमरान खान साहब ने कल लाहौर में एक बड़े जलसे से खिताब किया और साथ ही साथ एक बार फिर माशी मंशूर अवाम के सामने रख दिया है। इमरान खान कहते हैं कि मईशत को बेहतर करने के लिए कौन कौन से बड़े इक़दाम किए जाने चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब इक़्तिदार के अंदर थे, उनके हाथ में हुकूमत थी, वो बड़े बड़े फैसले कर सकते थे, वो टैक्स नेट को बढ़ा सकते थे, वो एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते थे, मुल्क की इकानमी का पहिया दुरुस्त समत में चला सकते थे, लेकिन इमरान खान साहब ने उस वक्त ये बड़े फैसले ना किए। आज इमरान खान साहब एक बार फिर अपोजिशन में हैं और हुकूमत में आने की तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा इंतखाबात वो जीत कर दोबारा इक़्तिदार में आएँ। इसीलिए लाहौर के मीनार पाकिस्तान पर उन्होंने अपने मुखालफिन के खिलाफ तकरीर करते करते साथ ही मईशत का एक जो है वो वाज़ेह नक्शा खींचने की कोशिश की है। इसका भी जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम में। और साथ पूरे मुल्क के अंदर शुमारियात हो रही है, सेंसस हो रहा है और सेंसस पर भी कई एतराज़ात हैं। ख़ास तौर पे सिंध के से ये एतराज़ात उठते हैं। MKM को एतराज़ है, जमात इस्लामी को एतराज़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतराज़ है। क्या ये एतराज़ात दुरुस्त किए जा सकेंगे और क्या इदारा शुमारियात पाकिस्तान इन तमाम जो शिकवे शिकायत हैं उसका अजाला करेगा या नहीं करेगा, इस पर भी बात करेंगे आज प्रोग्राम में। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के मारूफ माहिर मईशत जनाब डॉक्टर शाह हसन सदीकी साहब। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने माशी तरक्की का एक बार फिर प्रोग्राम दे दिया है। वो कहते हैं कि माशी बदहाली, महंगाई और आवाम की ज़ुबून हाली से निकलने के लिए जो रास्ता है वो डॉलर्स की कमी पूरा करने के लिए एक्सपोर्ट में इजाफा करना पड़ेगा। इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे, आप भी नाक़दीन में शामिल थे। इमरान खान साहब के पास ये मौका था कि वो मईशत को बेहतर कर सकते थे, लेकिन उनके मुखालफिन कहते हैं कि इमरान खान साहब ने अपने मंशूर में जिस बात का जिक्र किया था उस पर अमल दरामद नहीं किया। आज इमरान खान साहब दोबारा मईशत की बहाली का एक प्रोग्राम दे रहे हैं। कितना संजीदा ये प्रोग्राम लगता है आपको? बहुत शुक्रिया आपका। इमरान खान साहब ने जो बातें की हैं उनका मकसद सियासी फ़ायदा हासिल करना है। उसका मकसद इंतखाबात जीतने की कोशिश करना है, जैसे कि उनका माजी में और जैसे दूसरी तमाम सियासतदानों का रहा है। कोई नई बात इसमें नहीं है। लेकिन जो बात हैरान कुन है वो ये है कि जो उन्होंने जो रिवायती बातें की हैं, तो मईशत को जो संगीन खतरात, संगीन चैलेंजेस दरपेश हैं, उनको नज़रअंदाज कर दिया और रिवायती बातें की। यानी ज़मीनी हक़ाइक़ से हट के जो जुमले हमेशा दोहराए जाते हैं वो उन्होंने दोहरा दिए। यानी उनसे मईशत की बहाली में मदद मिलने का कतई कोई इम्कान नहीं है, ना उनका मकसद है। मकसद तो इलेक्शन है। मैं आपको याद दिलाऊं कि 2018 के इंतखाबात से पहले एक 10 नुकाती हिकमत अमली पेश की गई थी। अब भी 10 नुकाती है। उस 10 नुकात में ये बार बार दोहराया गया था इलेक्शन से पहले और तहरीरी शक्ल में मौजूद है। उसमें ये कहा गया कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान के पास मईशत के हर शोबे में बहाली के लिए मुकम्मल हिकमत अमली मौजूद है, मुकम्मल लाए अमल मौजूद है और 100 दिन के अंदर उस पर अमल दरामद कर लिया जाएगा। वो मईशत तबाह हो गई। जो बात हैरान कुन है कि शौकत तरीन, जिनको उन्होंने सेनेटर बनाया, जिनको उन्होंने वजीर खजाना बनाया, अप्रैल 22 में जब हुकूमत गई
3 दिन کے اندر ان کا بیان سامنے آ گیا، اور وہ یہ تھا کہ جب تحریک انصاف حکومت میں آئی تو اس کے پاس سرے سے کوئی حکمت عملی موجود نہیں تھی. ان کے الفاظ تھے سرے سے کوئی حکمت عملی موجود نہیں تھی، اور جو بات صحیح تھی. تو وہی کھیل آج تماشا دوبارہ کیا جا رہا ہے، لیکن وہ اکیلے اس کھیل میں نہیں ہیں، دوسری سیاسی پارٹیاں بھی شامل ہیں. نمبر 1 تو بات یہ ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ مارچ 2020 سے مارچ 2023 تک معیشت کو جس طرح تباہ و برباد کیا گیا ہے، جو خطرات سامنے آئے ہیں، تو بہت سے سیاستدان جس میں عمران خان بھی شامل ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے جن اصلاحات کی ضرورت ہے وہ تو نہ وہ کر سکتے ہیں نہ کوئی پارٹی کر سکتی ہے، کیونکہ طاقتور طبقے کے مفادات متاثر ہوتے ہیں اور حکومت گر جائے گی. تو ذہنی طور پر بہت سے سیاستدانوں نے، ایسا لگتا ہے عمران خان صاحب نے بھی یہ اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے کہ 2024 یا اس کے بعد جب استعماری طاقتیں چاہیں پاکستان کو ڈیفالٹ کرا دیا جائے گا. اور یہی بات زرداری صاحب نے بھی کہی ہے، دیوالیہ ہو گئے تو کیا فرق پڑتا ہے. تو ایک ذہنی طور پر یہ فیصلہ نظر آتا ہے کہ اب اصلاحات کی باتیں نہیں کرنی، کیونکہ کوئی کر نہیں سکتا ان اصلاحات کو، کیونکہ معیشت بہت تباہ ہو گئی ہے. کیوں نہیں کر سکتے ڈاکٹر صاحب؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصلاحات کیوں نہیں کی جا سکتی؟ اصلاحات محترم اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ جو تینوں پارٹیوں کے متفقہ منشور میں ٹیکسوں کے لیے شعبے میں، توانائی کے شعبے میں، تعلیم اور صحت کے بجٹ کے لیے، انکم ٹیکس آرڈیننس 111(4) کو منسوخ کرنے کے لیے جو چیزیں ہیں، وہ طاقتور طبقے، ملکی اشرافیہ اور بیرونی اشرافیہ برداشت نہیں کرے گی. اور بیشتر سیاستدان اقتدار میں آنے کے لیے، اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے ملکی اور بیرونی اشرافیہ کی امداد پر بھروسہ کرتے ہیں. عوام کا نمبر بہت بعد میں آتا ہے، ماضی میں کسی نے نہیں کی. اگر میں آپ کو 2018 کا بتایا، اب میں آپ کو 2013 میں بتاؤں کہ عمران خان صاحب کا جو منشور تھا بہت جامع تھا، لیکن 10 برس ہو گئے، 100% KP میں اس سے انحراف کیا گیا. کیوں کہ انحراف کیا گیا؟ کہ طاقتور طبقے نہیں چاہتے. یہی دوسرے پارٹیوں کا بھی ہے. اگر پاکستان کی بقا، پاکستان کے سلامتی جوہری پروگرام، اب یہ بات واضح ہے کہ اگر وہ اصلاحات نہیں کی جاتی تو پاکستان کی نہ صرف معیشت بہتر نہیں ہوگی، بلکہ جوہری پروگرام، پاکستان کا میزائل پروگرام، پاکستان کا جغرافیائی نقشہ، کیونکہ طاقتیں نہیں چاہتی کہ کم سے کم 3 ممالک ایسے ہیں جو نہیں چاہتے ہمارے ساتھ ہمارے پڑوسی رہیں سوائے بھارت کے. یہ نیو گریڈ گیم کا چل رہا ہے اور ہم اپنے مفاد کے لیے اس میں معاونت کرتے رہے ہیں. تو ایک تو یہ بنیادی بات ہو گئی. مگر میں جو آپ بات کر رہا ہوں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم لوگ چاہتے کیا ہیں. مثلا عمران خان صاحب نے ایک جملہ بولا آج، جس کا آپ نے ذکر کیا کہ ہم منی لانڈرنگ روکیں گے اور جاری حسابات کا خسارہ کم کریں گے. کیا ان کو اندازہ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مسئلہ میرے ملک کا جاری حسابات کا خسارہ نہیں ہے، میرے ملک کا مسئلہ ہے تجارتی خسارہ. میں آپ کو کیوں بتا دوں، 4 برسوں میں 133 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ ہوا. 133 ارب ڈالر کا، یعنی ہماری ایکسپورٹ کم، امپورٹ زیادہ. اور ہم نے 105 ارب ڈالر کی انہی 4 برسوں میں ریمیٹنسز منگا لی. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تو 38 ارب ڈالر رہ گیا، جس کو یہ کم کرنے کی بات کر رہے ہیں. ہمیں کم کرنا ہے 133 ارب ڈالر. کیوں؟ کیونکہ یہ ترسیلات نہیں ہیں، یہ جینوئن ترسیلات نہیں ہیں. یہ انکم ٹیکس آرڈیننس 111(4) سے آ رہی ہیں. FATF میرے خیال سے 2024 میں پکڑ لے گا. بہت میں لمبی بات نہیں کر رہا. 2024 میں دوبارہ FATF دانت تیز کر رہا ہے. وہ کہے گا جناب اب منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، ٹیرر فائننسنگ ہو رہی ہے، اور یہ جو آپ 111(4) ہے اس میں ہمارے ریکارڈ پر ہے کہ پیسہ چوری کا ہنڈی کے ذریعے باہر جاتا ہے اور وہ ریمیٹنسز میں واپس آ جاتا ہے. 1 لاکھ ڈالر کی جو TT آتی ہے، جس کو یہ اسٹیٹ بینک کہتا ہے کارکنوں کی لیبر کی ترسیلات، ہمیں 50 لاکھ روپے کا ٹیکسوں میں نقصان ہوتا ہے اور پیسہ چلا جاتا ہے. میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر واقعی 4 سال میں 133 ارب ڈالر آئے ہوتے تو پھر وہ اس کا امپیکٹ کہیں نظر آتا. تو عمران خان صاحب بہت احتیاط سے کرنٹ اکاؤنٹ کی بات کر رہے ہیں، وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کی بات نہیں کر رہے، کیونکہ وہ منی لانڈرنگ اور ریمیٹنس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں جیسے دوسری پارٹیاں چاہتی ہیں، اور اس بات کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ FATF ہمیں پکڑنے والا ہے. امریکہ IMF کے تھرو ہمیں 2024 یا اس کے بعد پکڑنے والا ہے. جیسے عالمی حالات اجازت دیں گے، یہ اصل خطرہ ہے. ڈاکٹر صاحب جو ریمیٹنس کی بات آپ کر رہے ہیں، ریمیٹنس تقریباً کتنے پرسنٹیج ہوتی ہوں گی جو ہنڈی کے ذریعے پیسے باہر جاتے ہیں یا واپس آ جاتے ہیں، یا جو جینوئن ریمیٹنس ہیں، اس میں کتنا ڈیفرنس ہوگا؟ دیکھیے جب آپ کارکنوں کی ترسیلات کہتے ہیں تو 25 سے 30% تک ان کارکنوں کی ترسیلات ہیں جن کو میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. باقی تو یہ تو سپریم کورٹ میں ایک فیگر دی گئی تھی. میں اگر بتاؤں گا تو میرے پاس جو فیگر ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں پچھلے 30 سالوں میں، مگر اس سپریم کورٹ میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ 2017 میں 20 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز آئیں
اور 20 ارب ڈالر کی 20 اور 15 ارب ڈالر چوری کا پیسہ، جعلی پیسہ، جائز پیسہ، ناجائز پیسہ، مارکیٹ سے ڈالر خرید کے باہر چلا گیا۔ اب ایک نیا راستہ نکلا ہے ہنڈی حوالے کا، اس میں تیزی آئی ہے، تو اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا بالکل واضح۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ چلے جائیے فروری 2022 میں اس وقت ڈالر 182 روپے کا تھا، آج 283 کا ہے۔ تو کسی کو اندازہ ہے کہ جب آپ $1 پہ 100 روپے گراتے ہیں تو 70 ارب ڈالر کی جب آپ ریمیٹنسز 70 ارب ڈالر کی امپورٹس کر رہے ہیں تو 7,000 ارب روپیہ تو ملک کی کرنسی میں بڑھ گیا امپورٹس ویلیو، اس پہ حکومت کو ٹیکسز بھی مل گئے، بے تحاشا سٹے بازوں نے بھی پیسہ کما لیا، لیکن ملک کی معیشت اور مہنگائی کہاں چلی گئی؟ تو یہ جو 70% آپ کی ریمیٹنسز ہیں جو واپس چلی جاتی ہیں، جن پر ٹیکسوں کا فائدہ ہو رہا ہے، یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، لیکن کوئی آدمی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے بھی کرنٹ اکاؤنٹ کی بات کر دی، ٹریڈ ڈیفیسٹ کی بات نہیں کر رہے، ایک تو بہت سیریس بات ہے۔ مگر یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ روپے کی قدر اگر 100 روپے گرد گئی جو ہے ایک سال، تقریباً 1 سال 1 مہینے میں، تو اس کی کیا تباہی آئی؟ اس کا تباہی یہ آئی کہ مئی میں زیادہ پیچھے نہیں جاتا، مئی 2022 میں افراد زر 13.8 تھا، اب 31% ہو گیا، اور یہ باقی آگے بڑھنے والا ہے۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے جو قرضے تھے 4 سال میں بڑھ گئے ہیں تقریباً 33,000 ارب روپیہ۔ آزادی کے 71 سال کے بعد، میں ایک فگر دے رہا ہوں، آزادی کے 71 سال کے بعد ہمارے جو ٹوٹل قرضے تھے وہ تھے 30,000 ارب، اور ان 4 برسوں میں روپے کی قدر گرنے اور دوسری غلطیوں کی وجہ سے یہ 63,000 ارب ڈالر ہو گئے۔ کسی کو اندازہ ہے کہ جو آپ کے روپے جب آپ گراتے ہیں تو آپ کا بجٹ خسارہ بڑھتا ہے، ہر چیز بڑھتی ہے، تو اس سے مہنگائی کے علاوہ پاکستان کی معیشت کی تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو مجھے تو یہ خطرہ ہے اس وقت معیشت کی تباہی کا، ہمارے جوہری پروگرام کا، عوام کی فلاح و بہبود کا، میرے ملک کے جغرافیائی نقشوں کا، اور ہم سیاسی جھگڑوں اور سیاسی افراتفری میں لگے ہوئے ہیں۔ اور جناب فرمائیے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اگر مجھے اجازت ایک چھوٹی سی کمرشل بریک پروگرام میں شامل کر لیں، جب واپس آئیں گے تو آپ سے یہی پوچھیں گے کہ جو عمران خان صاحب کا ابھی پلان ہے معیشت کا، اس میں خاص طور پہ اگر وہ کہتے ہیں کہ 22 کروڑ عوام میں سے صرف 25 لاکھ ٹیکسز دیتے ہیں، حکومت میں ہوتے ہوئے کیا اس ٹیکس نیٹ کو نہیں بڑھایا جا سکتا تھا؟ پھر ڈالر کی کمی پورا کرنے کے لیے ایکسپورٹ بڑا ضروری، عمران خان صاحب یہ سمجھ رہے ہیں، ایکسپورٹ کیا واقعی عمران خان صاحب اس کو بڑھا چکے تھے جو موجودہ حکومت کے آنے کے بعد کم ہوئی ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ ڈاکٹر شاہ حسن صدیقی صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ جب تک نہیں بڑھایا جاتا معیشت بہتر نہیں ہو سکتی، اور 22 کروڑ پاکستانیوں میں سے صرف 25 لاکھ لوگ ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں اس ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی کوشش کی، وہ کامیاب ہوئی؟ جی، انہوں نے بالکل یہ کوشش کی کہ جو چور ہیں، ٹیکس چور ہیں، ان کو مراد دے دی جائیں اور ایمنسٹی دے دی جائے، اور جو معلومات ان کے پاس ہیں ٹیکس چوروں کی اس کو داخل دفتر کر دیا جائے، اس کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں۔ پہلے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ایمنسٹی مجھ سے پہلے دی گئی ہے میں دوبارہ آنے کے بعد ان کو کیسز کو ری اوپن کروں گا۔ اقتدار میں آنے کے چند دنوں کے بعد انہوں نے خط لکھا FBR کو کہ خبردار ان کیسز کو ہاتھ لگایا۔ اس کے بعد ایک ایمنسٹی دی، اور اس میں دنیا کی تاریخ میں اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے کم شرح سود پر ایمنسٹی دے دی۔ ان کے پاس 41 لاکھ آدمیوں کی فہرست موجود تھی جس میں ٹیکس چوری کرنے والوں کے اثاثوں کی تفصیل تھی، جو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو ڈکلیئر کے پاس تھی، مگر اس پر وہ ٹیکس نہیں دے رہے تھے، نہ ایمنسٹی سے فائدہ اٹھایا تھا، انہوں نے اس کو بھی جو ہے وہ ہاتھ نہیں لگایا۔ تو پوری کوشش یہ تھی کہ ایک زمانے میں FBR نے کوشش کی کہ تاجروں پر کچھ ٹیکس لگایا جائے، تو انہوں نے FBR کے چیئرمین کو بلا کے کہا کہ یہ معاملے کو چھوڑ دیں۔ اصل بات وہی ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ سارا مسئلہ اقتدار کو برقرار رکھنے کے اقدامات اٹھانے کا ہے، یہ اشرافیہ کی معیشت کا ہے۔ یہ کہنا کہ وہ اپنے طاقتور طبقوں کو ناراض کر لیں گے، یہ کبھی کوئی خواب میں بھی نہ انہوں نے سوچا نہ دوسرے نے سوچا۔ تو انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی، سب کچھ موجود تھا، اگر وہ چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے بھی انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھائے اور ٹیکس GDP کا تناسب گرایا۔ میں آپ کو ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ مجھ سے پہلے ٹیکس اس لیے نہیں دیتے تھے کہ لوگوں کو حکومت پہ اعتبار نہیں تھا۔ اب ان کے دور میں جب ٹیکس GDP کا تناسب گرا تو پھر تو سوال ان کو جواب دینا چاہیے کہ آپ پر زیادہ بد اعتمادی تو آپ کے ساتھ تھی۔ تو ہمارے یہاں لوگ اکنامی میں فیکٹس پر بات نہیں کرتے، انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی، نہ وہ آئندہ کرنے کا مجھے امکان نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہ کوئی مطالبہ ایسا کر نہیں رہے ہیں کہ ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگائیں، معیشت کو دستاویزی بنائیں، کالے دھن کو سفید ہونے سے روکیں اور ٹیکسوں کے نظام کی اصلاح کی جائے۔ یہ ان کے ایجنڈے میں اور دوسرے سیاستدانوں کی طرح ان کی حکمت عملی میں شامل نہیں ہے۔
ڈاکٹر صاحب ڈالرز کی کمی پورا کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ایکسپورٹ میں اضافہ ضروری ہے، کیا ایکسپورٹ میں اضافہ عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں کر پائیں گے؟ ناممکن ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں، پہلے تو ان کو ہمیں یہ ادراک کرنا ہوگا کہ ہماری جو ایکسپورٹ ہوتی ہیں اس کا ایک حصہ پہلے ہم امپورٹ کرتے ہیں، را میٹیریل اور مشینری۔ تو آپ کو اگر ہمارا ایکسپورٹ میں اوور انوائسنگ بھی ہو رہی ہے، سب سے زیادہ جو چیز آپ کی ہے کہ جب آپ کا ڈسکاؤنٹ ریٹ اس وقت 20% ہے، اب میں آپ کو بتاؤں 2 سال پہلے 7.5% تھا، تو کاسٹ آف پروڈکشن آپ کی کہاں چلی گئی؟ روپے کی قدر کا میں نے آپ کو بتایا، بجلی گیس کے نرخ ہیں، تو آپ تو کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے۔ بنگلہ دیش میں آپ کو بتاؤں اس وقت مہنگائی 9% ہے، ڈسکاؤنٹ ریٹ 6-7% ہے۔ بھارت میں مہنگائی جو ہے وہ تقریباً 7% ہے اور ڈسکاؤنٹ ریٹ 6% ہے۔ آپ 31% مہنگائی اور 20% ڈسکاؤنٹ ریٹ کے ساتھ چلے ہیں، بجلی گیس کا نرخ بڑھانے ہیں، اصلاحات کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، تو برآمدات کیسے بڑھیں گی؟ اگر بڑھیں گی تو اس سے زیادہ امپورٹس میں اضافہ ہوگا اور وہ پاکستان کی روپے کی قدر کو اتنی تیزی سے گرائے گا۔ مجھے کوئی بتا دے کہ جو میری ملک کی کاسٹ آف پروڈکشن ہے اور اس کھلواڑ جو اسٹیٹ بینک کر رہا ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ کے ساتھ بغیر اصلاحات کیے، اور ہم جو ہے ٹیکسوں کی چوری ہونے کے دینے کے لیے مالدار طبقوں پر ٹیکس لگانے کے بجائے انڈائریکٹ ٹیکسز لگا رہے ہیں، جی ایس ٹی 18% لگا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب بھی لگا رہے تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری مجبوری ہے کہ پیٹرول کے نرخ بڑھائیں، ہر حکومت کی مجبوری ہے، لیکن کبھی یہ بھی تو کہیں کہ میری مجبوری ہے کہ میں مالدار لوگوں سے ٹیکس نہیں لے سکتا، کاش میں لے سکتا، میرے ساتھی مجھے گرا دیں گے جن کو میں ٹکٹ دیتا ہوں۔ تو یہ سیاسی باتیں ہیں، اس کے لیے انقلابی اصلاحات کی ضرورت ہے جو تینوں پارٹی کے ایجنڈے میں ہے۔ اگر ان کو کچھ کرنا ہے تو آج میں ان کو حل بتا دیتا ہوں، آپ کیا کر لیں۔ آپ یہ کریے کہ جو آپ نے سپریم کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے وہاں پر آپ ان سے یہ کہیں کہ جناب آپ نے جو 184(3) کے تحت آپ نے فیصلہ دیا تھا وہ تو آئین کی خلاف ورزی کا تھا، لیکن 184(3) جو ہے وہ تو پبلک انٹرسٹ کا تھا، تو اس میں تو پبلک انٹرسٹ کی تو کوئی بات نہیں ہوئی، تو اب کر لیں۔ اب تینوں پارٹیوں سے کہیں کہ جی انتخابات کا فیصلہ بعد میں ہوگا، آپ 3 دن کے لیے چلے جائیں، تینوں پارٹیوں کا جو متفقہ منشور ہے اس کی روشنی میں یہ قانون دیں۔ قانون میں قرارداد کو نہیں مانتا، قرارداد نہیں ہوتی، قانون سازی کر کے آئیں کہ وفاق اور صوبے ہر قسم کی آمدنی پہ ٹیکس لگائیں گے جو 10 لاکھ سے زیادہ ہے، وہ تینوں پارٹیوں کا منشور ہے۔ وفاق اور صوبے جو ہیں تعلیم اور صحت کی مد میں 7.5% کریں گے، جو تینوں پارٹیوں نے 11 سے 7% کا کہا ہے، وہ 3% سے نہیں بڑھ رہا۔ کالے دھن کو سفید ہونے سے روکیں گے، یہ تینوں پارٹیوں کا ہے۔ اسی طریقے سے توانائی کے شعبے کی اصلاحات، یہ 3-4 چیزیں ایسی ہیں، اور 111(4) کو منسوخی۔ اگر یہ 4 چیزوں کی قانون سازی آج نہیں کرتے، کوئی دوسری پارٹیاں جائیں سپریم کورٹ میں یا پارلیمنٹ میں یہ بات کریں، لیکن یہ 184(3) کے تحت سپریم کورٹ خود نوٹس لے کہ یہ تو پبلک انٹرسٹ کا آئین کی وائلیشن نہیں ہے۔ پبلک انٹرسٹ یہ ہے کہ آپ وہ جو وعدے کرتے ہیں وہ قوم سے پورے نہیں کرتے، تو مینڈیٹ تو ختم ہو گیا۔ الیکشن کا کیا مطلب ہے؟ الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ میرے یہ منشور ہے، میں اس پر عمل کروں گا، اگر مجھے ووٹ مل گیا میں کروں گا، لیکن آپ 100% انحراف کر رہے ہیں، ایک پارٹی نہیں تینوں پارٹیاں، تو پھر الیکشن کے تو معنی ختم ہو گئے۔ میرا نقطہ یہ ہے کہ اگر اصلاحات قانونی ان 4 چیزوں میں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ نہیں کرتے تو یہ خودکشی ہوگی۔ 2024 میں FATF بھی پاکستان کے گرد گھیرا ڈالے گا، IMF کا بھی یہ گھیرا پڑے گا، اور یہ جو شوق چل رہا ہے وہ طاقتیں فیصلہ کریں گی کہ پاکستان کو کب ڈیفالٹ کرایا جائے، اور اس وقت ہماری حکومتیں جو بھی ہوں گی جب وہ فیصلہ کر لیں گی تو اس کی حمایت کریں گی، اس لیے کہ ان کو بھی ملکی اور بیرونی اشرافیہ کے تعاون سے آگے بڑھنا ہے۔ یہ شوق پورا ہوتا مجھے نظر آ رہا ہے 2024 اور آنورڈ۔ یہ خطرات میں نے بتا دیے، ہمارے 3 پڑوسی نہیں چاہتے کہ طاقت نہیں، اور نہیں چاہتے کہ وہ سوائے بھارت کے جی ڈاکٹر صاحب آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے، لیکن آج آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ ڈیفالٹ ہم کر بھی سکتے ہیں۔ ڈیفالٹ میں نے کہا کرایا جا سکتا ہے، میں اب بھی کہہ رہا ہوں پاکستان سے ڈیفالٹ کرایا جائے گا، لیکن ڈیفالٹ اس وقت کرے گا جب پاکستان کی حکومت تیار ہوگی، کیونکہ پاکستان کے پاس جو وسائل ہیں خارج دنیا کے چاہنے سے نہیں ہوتا۔ ہماری حکومت نے بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم ڈیفالٹ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کیوں فیصلہ کریں گے کہ ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے جن اقدامات کی ضرورت ہے، اب یہ واضح ہو گیا کہ تینوں پارٹیاں بالکل اس کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارے بیشتر ادارے بھی تیار نہیں ہیں، اسمگلنگ روکنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ٹیکس دہندگان کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم جینوئن ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم غیر ضروری امپورٹس کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کئی ہزار ارب روپیہ چوری کا پیسہ پراپرٹی میں جا رہا ہے۔ آپ 20 کروڑ کی پراپرٹی خریدتے ہیں، 2 کروڑ کا ڈکلیئر ہوتا ہے، میرا 18 کروڑ تو وہاں چلا گیا۔ 111(4) کے تحت آپ یہ پورا کھیل جو ہے، اب بیرونی طاقتوں کو، مغربی طاقتوں کو یہ پتہ چل گیا ہے
کہ اگر یوکرین کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، مغرب میں جو بحران ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، افغانستان میں ان کو بہت زیادہ ہماری مدد کی ضرورت نہیں رہتی، تو وہ فیصلہ کریں گے 2024 ہے اس کے بعد۔ لیکن جب تک حکومت پاکستان نہیں چاہے گی ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے۔ لیکن آپ نے دیکھا زرداری صاحب نے کہہ دیا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج جو کچھ باتیں عمران خان صاحب کر رہے ہیں اس سے بھی مجھے لگ رہا ہے وہ بھی ذہنی طور پر تیار ہیں کہ ایک دفعہ ٹھیک ہے ڈیفالٹ کر لیں، ہم دنیا سے بات کریں گے، ایک دفعہ تباہی آ جائے گی، پھر دنیا سے باتیں کریں گے، جی ٹھیک ہے جوہری پروگرام کو ایک طرف رکھیں۔ ورنہ ڈاٹ صاحب کو کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی؟ اگر کہنا تھا تو وزیر خزانہ کو وزیر دفاع کو کہنا چاہیے تھا، ان کو IMF کے معاملے میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تمام پارٹیاں، ادارے، طاقتور طبقے سب چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ کھیل ہو جائے، پھر ہمیں بہت سارا ری شیڈولنگ مل جائے، ہمارا جوہری پروگرام کو خطرے میں ڈال دیا جائے اور خطرات پیدا کر دیا جائے، لیکن پاکستان کو کمفرٹ زون مل جائے۔ تو چین بھی ایک حد سے زیادہ اس لیے نہیں جائے گا کہ چین اب عالمی مالیاتی نظام میں اپنا اثر و رسوخ چاہتا ہے۔ اس نے ایک طرف روس کے ساتھ دوستی کی ہے، دوسری طرف ایران اور روس سعودی عرب کے ساتھ کرایا ہے۔ اب وہ دنیا سے ٹکر نہیں لے گا، وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت اپنا وہ بڑھا رہا ہے دنیا بھر میں اثر و رسوخ، تو وہ پاکستان کے لیے ایک حد سے آگے نہیں جائے گا۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ اگر آج ہم نے فیصلہ کر لیا، تینوں پارٹیوں نے کر لیا، اداروں نے کر لیا، ڈیفالٹ کرنا ہے تو کر جائیں گے، اور اگر ہم نہیں کرنا چاہتے تو نہیں کریں گے۔ مجھے خدشہ یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پر تیار ہو چکے ہیں کہ وقت آنے پہ کر دیں گے، لیکن عوام طاقتور طبقوں سے ہم نہیں کہیں گے کہ آپ چوری کرنا چھوڑ دیں۔ ہم عوام کو کچلنے سے باز نہیں آئیں گے۔ تو یہ فیصلہ مجھے ہوتا نظر آ رہا ہے، یہی بڑا خدشہ ہے، یہی مصیبت میرے لیے ہے، سب سے بڑا خطرہ یہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اوورسیز پاکستانیوں کی انویسٹمنٹ کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا ہے، یہ ممکن ہو سکے گی ڈالرز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے؟ دیکھیے، جب تک میں کہوں گا نا کہ وہ نہ وہ ہوم ورک کرتے ہیں، وہ سیاسی نعرے باتیں لگاتے ہیں۔ پاکستان نے نیا پاکستان سرٹیفکیٹ ایشو کیا، اس میں 1 سال کے لیے 6.5% انٹرسٹ ہے، 6.5%۔ ہمارے پاکستان سمندر پر پاکستانیوں کے پاس کوئی $175 ارب کیش پڑا ہوا ہے، الحمدللہ ان کی کمائی ہے، مجھے کوئی گرج نہیں ہے، لیکن وہ چند ارب ڈالر بھی نہیں لائے، وہاں 2% پر رکھ دیں گے امریکہ میں، یہاں 6.5% پر 1 سال کے لیے نہیں لا رہے۔ سمندر پر پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کریں گے، نہ ان کا ٹیمپرمنٹ ہے، وہ زیادہ تر سروس کلاس کے لوگ ہیں اور وہ نہیں کریں گے۔ عمران خان صاحب کو پتا ہے، انہوں نے 2013 میں بھی ایسی باتیں کی تھی، کچھ نہیں کر سکے۔ اگر وہ کچھ کر سکتے ہیں تو وہ ہے حکومت کوئی جوائنٹ وینچر لے کر آئے، اس میں پاکستان کا پرائیویٹ سیکٹر شامل ہو، ان کو گارنٹی کی جائے کہ آپ کو منافع ملے گا، وہ اپنا کوئی ایک آدھ آدمی نومینیٹ کرنا چاہے تو کر لیں، پروجیکٹس بنائیں۔ لیکن اس طرح سرمایہ کاری بالکل نہیں آئے گی، ہوا میں بات کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں سرمایہ کاری آ کتنی رہی ہے اس سال؟ میرے خیال سے $1.5 ارب ٹوٹل آئے گی ساری دنیا سے۔ تو کون سی سرمایہ کاری کی ہم بات کر رہے ہیں؟ ابھی تو پریشانی میرے ملک میں یہ ہے، کھل کے لوگ بات کر رہے ہیں کہ جس طرح ہمارے ملک میں ٹیکس ریونیوز ہیں اس سے زیادہ ہمارا ڈیٹ سروسنگ ہونے والی ہے۔ تو اب لوگ باتیں کر رہے ہیں جو لاکر فریز ہو جائیں گے، کوئی کہتا ہے ڈپازٹ فریز ہو جائیں گے، سلیکان ویلی بینک کو جو ہے وہ بند ہوا، تو اس سے زیادہ خطرات تو میرے ملک کی چھوٹے بینکوں کا، اسٹیٹ بینک خاموش ہے، کم از کم 2 چھوٹی بینکیں ہیں، ان سے یہ تو کہہ دیں کہ نئے ڈپازٹ نہ لیں، نئی ایڈوانس نہ کریں پہلے، وہ 2 سال تک اگر ان کی بیلنس شیٹ نہیں آتی جو 3 مہینے میں آنی چاہیے تھی، تو ہم کب تک اس کھیل کو تماشے کو کرتے رہیں گے؟ ہم چاہتے نہیں ہیں کہ طاقتور طبقوں کو ناراض کریں۔ ساری پالیسیاں اشرافیہ کے گرد گھوم رہی ہیں، ملکی اشرافیہ اور بیرونی اشرافیہ، باقی تمام خطرات جو ہیں ان کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ بالکل واضح ہے، روز روشن کی طرح واضح ہے، شواہد موجود ہیں، لیکن پیسہ اور اقتدار اور پیسے کی جو لت ہے اس نے تمام باتوں پہ پردہ ڈال دیا ہے۔ معذرت کے ساتھ میڈیا اپنے بیشتر اوقات میں یہ بتاتا ہے کہ فلاں سیاستدان نے کیا کہا، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، کورٹ نے کیا کہا، 2 گھنٹے بعد کیا فیصلہ ہے۔ ہمارا کیا تعلق ہے اس سے؟ آپ تو اپنے ملک کی معیشت، محیط کی سلامتی، 23 کروڑ عوام، ان چیزوں پر ٹائم دے، وہ نہیں دیا جا رہا بدقسمتی سے۔ ڈاکٹر شاہ حسن صدیقی صاحب، بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا۔ پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو ادارہ شماریات پاکستان کے ترجمان محمد سرور گوندل ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ان سے پوچھیں گے کہ سندھ کے اندر جو خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے مردم شماری، خانہ شماری کے حوالے سے، ان کو سندھ کو اور سندھ کی حکومت کو کیا مطمئن کیا گیا ہے اور ان کو اطمینان کیسے دلایا جائے گا؟ مردم شماری کب تک مکمل ہوگی؟ اور جو ڈیجیٹل مردم شماری کی بات کی جا رہی ہے اس کے بارے میں بھی جن شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا ہے اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید، ہمارے ساتھ موجود ہے دائرہ شماریات پاکستان کے ترجمان جناب محمد سرور گوندل صاحب۔ محمد سرور گوندل ملک کے معروف IT ایکسپرٹ ہیں اور ٹیم لیڈر کے طور پہ پلاننگ، ایگزیکیوشن اور کوارڈینیشن اور مینجمنٹ کے فرائض سے انجام دے رہے ہیں۔ ملک کے اندر بڑا ایک اہم مرحلہ مردم شماری کا جاری ہے۔ بہت بہت شکریہ سرور گوندل صاحب پروگرام میں وقت دینے کا۔ یہ بتائیے گا کہ 5 سال بعد کیوں ضرورت محسوس کی جا رہی ہے مردم شماری کی؟
جبکہ ہر 10 سال بعد مردم شماری ہوتی تھی. پھر کیا اس کے خد و خال ہے, ایک اسپیشلٹی کیا ہے کہ ڈیجیٹل مردم شماری کی؟ بہت شکریہ نصر اللہ صاحب آپ کا ٹائم دینے کا، کیونکہ ملک کے اندر اس وقت 7ویں جو ڈیجیٹل مردم شماری اس وقت سٹارٹ ہے اور اس کے ہم آخری فیز کے اندر اس وقت جا رہے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ جو 6ٹھی مردم شماری ہوئی تھی اس وقت کچھ ہمارے جو سوسائٹی کے لوگ تھے ان کو اس پہ کنسرن تھے، اعتراضات تھے، جن میں سے گورنمنٹ آف سندھ کا بھی ایک مین کنسرن تھا. تو جب یہ سینسس کے رزلٹ اپروو ہوئے اس وقت سی سی آئی میں یہ ڈیسیژن ہوا کہ جو نیکسٹ ہماری مردم شماری ہوگی اس کو لیٹسٹ ٹول ٹیکنیکس پہ کیا جائے. تو گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ ایک سینسس ایڈوائزری کمیٹی بنائی جس کے اندر تمام صوبوں کے ریناؤنڈ ڈیموگرافر تھے اور جو آئی ٹی ایکسپرٹ اور باقی جو ڈومین ایکسپرٹ تھے ان پہ مشتمل ایک کمیٹی تھی جس کو سینسس ایڈوائزری کمیٹی کہتے ہیں. اور اس ایڈوائزری کمیٹی نے اس کے خد و خال جو ہے جس طرح آپ نے کہا کہ اس کے جو فیچرز تھے ان کو ڈیفائن کیا اور پوری دنیا کی جو کمپیریٹیو سٹڈیز ہیں ان کمپیریٹیو سٹڈیز پہ اس پہ کیا. تو یہ وہ مین ریزن تھی کہ جو کیونکہ اس میں جو سی سی آئی میں یہ بھی ڈیسائیڈ ہوا کہ جو نیکسٹ ہماری الیکشن ہوں گے وہ نئی مردم شماری پہ ہوں گے. اور اس کے جو مین جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ جو مین ریزن ہے وہ ہماری 5 سال کی یہ ریزن ہے تاکہ جو ایک سینسس ہے، سینسس جو ہے وہ ایک صرف ایک ایکسرسائز کا نام نہیں ہے، یہ ایکچولی تمام اکائیوں کو صوبوں کو جو ہے وہ جوڑنے کا نام ہے تاکہ اس پہ ٹرسٹ ہو. تو جو پہلی مردم شماری تھی 6 اس پہ کچھ اعتراضات تھے جس کی وجہ سے یہ 5 لیکن گوندے صاحب کچھ اس قسم کے اعتراضات اب بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں. سندھ کے اعتراضات ہیں، بلاول بھٹو نے بھی کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو اعتماد میں لیا جائے، ان کے خدشات دور کیے جائیں. ایم کے ایم کو بھی خدشات ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے پاس سینسس ایڈوائزری کمیٹی تھی اس نے لوگوں کے اعتراضات اور جو تحفظات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ہی آپ نے ایویڈنس بیس کرنے کے لیے آپ نے ٹیکنالوجی کا جو ہے وہ استعمال کیا ہے. کہ اس وقت آپ کی جو سینسس چل رہی ہے یہ ٹیبلٹ بیس پہ ہے، یعنی آپ ہمارا انومریٹر جب کسی کے گھر جاتا ہے تو وہ وہاں کی جیو ٹیگنگ بھی کرتا ہے اور ڈیٹا بھی لیتا ہے. تو جو سندھ گورنمنٹ ہے یا باقی جتنے بھی صوبائی گورنمنٹس ہوتی ہیں، یہ میں آپ کے ذریعے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ جو فیلڈ آپریشنز ہوتے ہیں یعنی ان جو آپ کی ایلوکیشن آف انومریٹر، ٹریننگ وینیوز، پھر مانیٹرنگ، پھر فیلڈ کے جتنے کام ہوتے ہیں وہ صوبائی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو یقیناً جب صوبائی گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتی ہے، ادارہ شماریات کے ساتھ کام کرتی ہے، تو ان کے کچھ سجیشنز ہوتی ہیں. میں اس کو تفاضات تو نہیں بولوں گا، مثلا ہم نے خود جو ہے وہ سی ایم سندھ کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگز کی، ان کے ساتھ بریفنگز کی اور ان کے جو خدشات تھے ان پہ ڈیلیبریشنز کی. تو ان کا سب سے بڑا یہ تھا جو اس میں ان کا کنسرن تھا کہ جو تمام لوگ ہیں جو اسسٹنٹ کمشنر ہے اس کو، کیونکہ فیلڈ کی مانیٹرنگ وہ کر رہا ہوگا تو آپ کو اس کو جو ہے وہ ڈیش بورڈ دینے ہیں. تو اس وقت تمام صوبوں میں نے صرف سندھ کے اندر ہی نہیں، تمام صوبوں کے جو ہمارے پاس اسسٹنٹ کمشنر ہیں ان کے کمپیوٹر کے اندر ان کے ڈیش بورڈ موجود ہیں. وہ اپنے انومریٹر کی لوکیشن دیکھ سکتے ہیں، جہاں پہ جتنی آبادی وہاں پہ کاؤنٹ ہوئی ہے، میل فیمیل، ان کی کہ ایک انومریٹر کتنا کام کر رہا ہے، کس گھر پہ کتنی دیر کھڑا رہا ہے. تو ساری جو اس کی مانیٹرنگ ہے وہ اس پہ ڈیش بورڈ کے اندر جو ہے وہ نظر آتی ہے. لیکن گوندے صاحب یہ تاثر کیوں ابھر رہا ہے کہ سندھ کی جو آبادی ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے اور خاص طور پہ جو غیر قانونی مقیم ہے یہاں پہ ان کی اگر مردم شماری ہو جاتی ہے تو ان کے اگر اس سے آبادی کا تناسب جو ہے وہ بگڑ سکتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کم کیسے ہو سکتی ہے کہ جب آپ خود ہی آپ کے انومریٹر ہوں اور آپ ٹریننگ بھی آپ ہمارے ساتھ کرائیں اور ان کی مانیٹرنگ بھی آپ کرائیں، آپ کو ڈیش بورڈ بھی دیے جائیں اور جتنی آبادی نیچے آپ کے انومریٹر لا رہے ہیں وہ آپ کو نظر بھی آئے.
تو اس میں کم کرنے کا تو فیڈرل گورنمنٹ یا ہمارا ادارہ شماریات ہے اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں بنتا. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو دوسرا آپ نے سوال کیا ہے کہ جو انلیگل ہیں لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ان کے لیے صوبہ سندھ کی جو ریکوائرمنٹ تھی کہ تمام لوگوں کے آئی ڈی کارڈ بھی لیے جائیں, تو ان کی اس بات کو بھی اپنے سافٹ ویئر کے اندر ہم نے رکھا ہے کہ آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو آپ اس سے اس کی لیگل آئیڈینٹی پوچھتے ہیں. اگر اس کے پاس لیگل آئیڈینٹی ہے تب اس کو اس کے اندر جو ہے اندراج کر لیا جاتا ہے. اگر کسی کے پاس لیگل آئیڈینٹی نہیں ہے, یعنی اس کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہوتا, تب بھی ریزن دے کے آپ اس کو شمار کرتے ہیں. کیونکہ آپ کی وساطت سے میں تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ سینسس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے. سینسس کا بنیادی مقصد ہے کہ آپ نے پالیسی پلاننگ کے لیے ڈیٹا جو ہے اس کو کلیکٹ کرنا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہم جہاں پہ یہ مردم شماری میں لوگوں کے گھروں کی معلومات لے رہے ہیں, وہاں پہ ہم یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس گھر میں جو صاف پانی کے ذرائع کیا ہیں, کس گھر میں گیس ہے, کس گھر میں بجلی نہیں ہے, آپ کے گھروں کے سٹرکچرز کیا ہیں, ایج بریکٹس کیا ہیں, اگر گھر میں کوئی ڈسیبلٹی ہے اس کو کیا جاتا ہے, لٹریسی دی جاتی ہے, ایج بریکٹ دی جاتی ہے. تو اور پورے پاکستان کے اندر سپارکو کے میپس ہم نے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک نے پریکوئر کیے ہیں اور ان کے اوپر آپ ان کی لوکیشن بھی ڈال رہے ہیں. یعنی کل کو یہ ڈیٹا آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو ایک میپ کے اوپر نظر آئے گا کہ کس جگہ پہ سکول ہے, کس جگہ پہ کالج ہے, کس جگہ پہ یونیورسٹی ہے اور کس ایج بریکٹ کے نیچے لوگ ہیں, تو آپ ان کے لیے فیسلٹیز اور یہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کا مین مقصد یہ ہو کہ آپ نے پالیسی پلاننگ کرنی ہے, تو بھلے کسی کے پاس شناختی کارڈ ہو یا نہ ہو, آپ نے اس کو کاؤنٹ کرنا ہے. لیکن اس کے اندر یہ پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ اس ایریا کے اندر اس گھر کے اندر شناختی کارڈ نہیں تھا, لیکن ڈیٹا وہ بھی کلیکٹ کر لیا جاتا ہے. کیونکہ شناختی آپ یہ دیکھیں, میں اس کا سمپل کراچی کی مثال دینا چاہوں گا کہ کراچی کے اندر جو خاص طور پر بات کی جاتی تھی اس میں یہ ہے کہ جس جگہ پہ کوئی آدمی ان کے سیوریج یوز کر رہا ہے, پانی یوز کر رہا ہے, ہیلتھ فیسلٹیز یوز کر رہا ہے, ایجوکیشن فیسلٹیز یوز کر رہا ہے, اس کو اسی جگہ پہ کاؤنٹ کرنا ہے. اور اس کا شناختی کارڈ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کا ایڈریس بھلے شمالی وزیرستان کا ہو, تھوڑا سا آبادی کا تناسب بگڑ نہیں جائے گا کہ اگر ایک فرض کریں کراچی کے ایک حصے میں جہاں غیر قانونی لوگ مقیم ہیں, ان کی اگر آبادی کو بھی کنسیڈر کیا جائے تو اس سے آبادی, این ایف سی ایوارڈ, باقی معاملات بگڑتے نہیں ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ جو بیورو آف اسٹیٹسٹک ہے اس کا کام ہے بندے گننا اور جو ڈیٹا ہے اس کو کلیکٹ کر کے دینا. جب ہمارا ڈیٹا آ جاتا ہے تو پھر جو ڈیسیژن میکر ہیں ان کا کام ہے اس پہ کیا ڈیسیژن کرنا ہے. ہم اپنے ڈیٹا بیس کے اندر یہ بتا دیں گے کہ اتنے جو ہے وہ لوگ غیر ملکی ہیں, نیپالی ہیں, افغانی ہیں, چینی ہیں, یا اتنے وہ لوگ تھے جن کے پاس لیگل آئیڈینٹی نہیں ہے. یہ فیصلہ کرنا تو پھر گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے, ریاست کا کام ہوتا ہے کہ اب اس کا آگے اب میں آپ کی وساطت سے بتانا چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ سینسس جو ہے اس کے ساتھ لنکیج ہے آپ کی قومی اسمبلی کی سیٹوں کا, آپ کے این ایف سی ایوارڈ کا, آپ کے سول سروس کوٹا کا. تو جب آپ اس کا لنکیج اس کے ساتھ ہوگا تو لا محلہ لوگوں کو اس پہ اعتراضات ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ ملک ہے, انڈیا ہے, انڈیا نے 2008 کے بعد اس کا لنکیج ختم کر دیا. یعنی آپ اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے آبادی کے ساتھ ایک دفعہ اپنی سیٹیں بنا دیں, اس کے بعد تمام دنیا کے اندر جو سینسس کا ڈیٹا ہے وہ آپ پالیسی پلاننگ کے لیے یوز کرتے ہیں. سینسس کے ڈیٹے کا مطلب ہی یہ ہے, ہاں اس ڈیٹے کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کرنا ریاست کا کام ہے. ہمارا کام ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک کا کہ کریڈیبل, ٹرانسپیرنٹ جو ڈیٹا ہے وہ پرووائڈ کرنا. جی گولر صاحب, کیا یہ مسائل پیدا نہیں ہوتے کہ اگر فرض کریں میں لاہور میں مقیم ہوں, یہاں کے وسائل استعمال کرتا ہوں, لیکن میری مردم شماری جو ہے میرے آبائی علاقے سرگودا میں ہو جاتی ہے؟ تو یہ بالکل ہماری ڈیفینیشن کے اندر یہی تو نصر اللہ صاحب میں آپ کی وساطت سے لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ سینسس کی ڈیفینیشن جو ہے کہ وہ شخص اسی جگہ پہ کاؤنٹ ہوگا. بڑی سمپل سی ایگزامپل ہے, جس جگہ کی وہ فیسلٹیز یوز کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں, آپ لاہور میں رہتے ہیں,
آپ اکیلے فرض کریں لاہور میں رہتے ہیں، فیملی آپ کی سرگودا میں رہتی ہے، آپ بھلے 5 دن لاہور میں رہتے ہیں، 2 دن آپ آگے سرگودا رہتے ہیں، لیکن آپ کاؤنٹ جو ہے وہ لاہور کے اندر ہوں گے۔ بڑی سمپل سی ڈیفینیشن ہے کہ آپ کو اس جگہ پہ کاؤنٹ کیا جائے گا جس جگہ کی آپ فیسلٹیز یوز کرتے ہیں۔ تو گودر صاحب اس وقت کچھ ویڈیوز ہم نے دیکھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی سٹاف کے حوالے سے، ان کی فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے، اس پر قابو پا لیا گیا؟ جی آپ یہ دیکھیں، پہلی بات تو نصراللہ صاحب آپ کے وساطت سے میں تمام لوگوں کو بھی انفارمیشن دینا چاہوں گا کہ آپ پہلی دفعہ پورے پاکستان کو جیو ٹیگ کر رہے ہیں۔ آپ فرسٹ ایور ڈیجیٹل سینسز پاکستان کے اندر کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی نہیں، یہ ساؤتھ ایشیا کی سب سے بڑی ڈیجیٹائزیشن ایکسرسائز ہے کہ آپ جب اتنی چیزیں کریں گے، اور 1,26,000 ہم نے ٹیبلٹ لیے ہیں، ہم نے 495 سینسس سپورٹ سینٹر بنائے ہیں پورے پاکستان کے اندر۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب اتنے لوگوں کے ہاتھ میں ٹیبلٹ ہوگا اور میڈیا بھی ہوگا تو اس پہ ہمارے، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ میڈیا پہ کچھ چیزیں اور بھی چلتی ہیں، تو آپ اس میں آپ یہ دیکھیں یہاں پہ ٹک ٹاکر بھی ہیں جو ہماری یونیفارم بھی پہن لیتے ہیں اور اس پہ ویڈیو بھی بنا کے وہ اپنی وہ کرتے ہیں۔ تو لوگوں کے جو کنسرن تھے وہ دور کر دیے گئے ہیں۔ اس وقت ٹریننگ مکمل کرا دی گئی ان کو، اور جو ان کو فیسلٹیز ہیں ٹرانسپورٹ کے جتنے پیسے تھے وہ وہاں پہ دے دیے گئے، جو انہوں نے ٹریننگ کی مد میں ہم سے پیسے لینے تھے وہ تمام ڈی سیز کو پرووائڈ کر دیے گئے۔ ہر بلاک کرنے کا 25,000 ہم دیتے ہیں ایک انومریٹر کو، اور ایک انومریٹر جو ہے وہ ہمارے 2 بلاک کرتا ہے، تو اس کو جو 50,000 اس کے ایڈوانس میں ہم نے پیمنٹ جو ہے وہ ڈی سی کو دے دی ہے۔ یقیناً جب کام ختم ہوگا تو ڈی سی ان کو پیمنٹ کر دے گا۔ میں آپ کی وساطت سے یہ انفارمیشن تمام انومریٹر کو بھی دے رہا ہوں کہ آپ کی جتنا معاوضہ تھا، آپ کے ٹریننگ کے پیسے تھے، آپ کے ٹرانسپورٹ جو آپ کو انہوں نے پرووائڈ کرنی ہے، ان کے تمام جو فنڈ ہیں وہ صوبوں کو پرووائڈ کر دیے گئے ہیں۔ ٹائم فریم کے اندر جو ہے مکمل ہو جائے گا سارا پروسیس؟ یہ دیکھیں، میں آپ کی یہ بریکنگ نیوز آپ کو دوں گا کہ اس وقت تک پورے پاکستان کے اندر تقریباً 15 کروڑ انسانوں کو ہم گن چکے ہیں۔ ہم پورے پاکستان کے اندر 39.3 ملین ہاؤس ہولڈ کو جیو ٹیگ کر چکے ہیں۔ تو ہم تو آپ یہ دیکھیں آدھے سے زیادہ کام جو ہے وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور ہم 4 اپریل اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے، 4 اپریل تک انشاءاللہ یہ کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اکا دکا بلاکس میں، جو بلاک ہمارے بڑے ہوتے ہیں، ویسے بلاک میں 200 سے 250 گھروں کا ایک ہم گھر بلاک بناتے ہیں، لیکن جب فیلڈ میں جاتے ہیں، اگر ایک ہائی رائز بلڈنگ اگر کسی جگہ پہ آ جاتی ہے اور بعد میں بن جاتی ہے تو وہاں پہ تقریباً 700-800 فلیٹس ہوتے ہیں۔ تو ایسے بگ بلاک جو ہماری نظر میں آ رہے ہیں، اس میں بھی 3 دن 4 دن 5 دن اوپر بھی چلی جائے، لیکن وہ اسپیسیفک ان بگ بلاکس کے اندر ہوگی۔ اس کے علاوہ پورے پاکستان میں جو ابھی تک فگرز میں نے آپ کو دے دی ہیں، تو انشاءاللہ وہ 4 جو ہم نے اپریل دی ہے، اس کے بعد ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ کلیکشن ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد آگے ڈیٹا کی پروسیسنگ ہوتی ہے، اس کی ٹیبولیشن ہوتی ہے، اور ڈیٹا کوالٹی بھی ہماری چل رہی ہے کہ اس وقت پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک کے اندر تقریباً 50 جو ہمارے کال کے ایجنٹس ہیں وہ ہمارے موجود ہیں۔ ہمارا یو این نمبر ہے 0800-57-574، اور ہمارے پاس 9727 میسج کا نمبر ہے۔ تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ کال بھی کر رہے ہیں، ڈیٹا جو کلیکٹ کر رہے ہیں ان کی مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہے، اور ڈیش بورڈ جو ہیں وہ پورے پاکستان میں ہر اسسٹنٹ کمشنر کے پاس، ہر چیف سیکرٹری کے پاس اس کے اپنے ایریے کے ڈیش بورڈ موجود ہیں۔ میں آپ کی وساطت سے یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہم نے یہ جو پروسیس ابھی کیا ہے، ہم نے 35 ڈسٹرکٹ میں یہ اگست میں یہ پروسیس کیا تھا، تو اس وقت ہماری لیسن لرن بھی ہوئی ہے کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ سیکیور ہے۔ ہمارے جو ٹیبلٹ ہیں ان کے اندر اسی ایریے کی سم لگی ہوئی ہے، اور ڈیٹا جو ہے، اور یہ آپ کی وساطت سے میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اس ایپلیکیشن کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ آف لائن اور آن لائن دونوں موڈ کے اندر کام کرتی ہے۔ فرض کریں کہ آپ کا کویسچن ہوگا کہ کوئی ایریاز جس کے اندر ہمارے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے، تو ہمارا ٹیبلٹ وہاں پہ بھی جیو ٹیگ کرتا ہے، اور ہمیں کب اس کا ڈیٹا چاہیے ہے اور کنیکشن چاہیے ہے کہ جب آپ نے ڈیٹا سرور کے اوپر جو ہے وہ سنک کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر فرض کریں کسی ایریا میں وہ کام کرتا ہے اور وہاں پہ نیٹ نہیں بھی ہوتا، تو ہمارا کام میں رکاوٹ نہیں آتی، اور وہ جب انٹرنیٹ اویلیبل ہوتا ہے تو ہمارے پاس وہ اس کا ڈیٹا جو ہے وہ سنک ہو جاتا ہے۔
بہت بہت شکریہ محمد سرور گوندر صاحب، ترجمان ادارہ شماریات پاکستان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ مکمل کام جو ہے 4 اپریل کی جو تاریخ دی گئی ہے اس تک تقریباً ساری مردم شماری مکمل ہو جائے گی، کیونکہ 15 کروڑ سے زائد افراد کے جو نام ہیں وہ مردم شماری ان کو شمار کیا جا چکا ہے۔ ناظرین، آج کا پروگرام تھا، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔